بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد الأسباب والنظائر کا تیسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اس کے درمیان سے بلکہ اس سے کچھ پہلے سے ہمارا درس یعنی براءۃ الذمہ، یہ ذیلی قاعدہ جو پہلا قاعدہ ہے الاصل براءۃ. الیقین لا یزول بالشک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قاعدے کی اصل کیا ہے، یہ قاعدہ آیا کہاں سے. فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل امام مسلم ابن الحجاج القشیری کی صحیح مسلم کی ایک تخریج ہے. ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مختلف الفاظ میں یہ روایت صحیح میں مروی ہے، اسی میں بخاری میں اور کتابوں میں. سیدنا امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم روایت کرتے ہیں مرفوعاً. فرماتے ہیں اب جب مرفوعاً کہہ دیا کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اذا وجد احدکم فی بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يصنع. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی بندہ اپنے شکم میں کچھ محسوس کرے، اور کچھ محسوس کرنے سے مراد گرانی، گیس جیسی چیزیں، اور وہ اس کے اوپر مشکل ہو جائے، پریشان کن صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس مشکل میں پڑ جائے کہ کیا کوئی چیز اس سے نکلی یا نہیں نکلی. اور یہاں اشکرا سے مراد وہی ہے کہ تشابہ ہو جائے، شبہہ پڑ جائے کہ کیا اس کے شکم سے کوئی ہوا خارج ہوئی یا نہیں. یہاں پر دیکھیے کتنی پیاری تعبیر ہے، اخرج من الشیء، رزق کے بجائے یا برات جو لفظ آتا ہے اس کے لیے، یا فصاح کا لفظ آتا ہے شیء فرمایا، اور تعمیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی. تو فرمایا کہ کچھ شکم سے کوئی چیز نکلی یا نہیں، تو مسجد سے ہرگز نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا مہک نہ پالے. تو یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اب اس حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ حاصل کہ اگر کسی کو شبہہ ہو جائے مسجد میں موجودگی کے درمیان، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران، تو شبہہ کیا ہو جائے کہ کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوا کے خروج کی وجہ سے، یا پھر کچھ بھی خارج نہیں ہوا، تو وہ اپنی نماز میں رہے، نہ نکلے. فرمائے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کے طاری سے فرق کچھ نہیں پڑتا. بعد میں شک ہو جائے
और ये बाद में शक होने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले यकीन की सूरत हाल हो, क्योंकि बंदा मस्जिद में है। तरीका तो यही है कि बंदा जो है वुजू करके मस्जिद में पहुंचता है तो अपनी तहारत का उसे यकीन है। अब मस्जिद में मौजूदगी के दौरान या नमाज में मसरूफ मशगूलियत के दौरान उसे शक हो जाए कि क्या हवा खारिज हो गई, वजू टूट गया, और ये सिर्फ शक का दर्जा हो, शक की मंजिल में हो, तो मस्जिद से ना जाए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाने मस्जिद से ना जाए, इसका मतलब ये कि यकीन के बाद शक का कोई एतबार नहीं होता है। तभी तो फरमाया, वरना एहतियातन ही फरमा देते कि जाओ, ये सूरत हाल हो गई तो जाओ वजू करके आओ। इससे अंदाजा हुआ कि यकीन जब है तो शक की कोई हैसियत नहीं है। जो शक यकीन पर तारी हो, पहले यकीन है बाद में शक है, तो उस शक की कोई हैसियत नहीं है। इसी को फरमाया अन यकीन ला यज़ूर बेशक, इसी हदीस पाक को। अब ये हदीस पाक पढ़ाते हैं तो हम लोग ये भी कहते हैं कि दाऊद ज़ाहिरी और ज़वाहिर ने जो ये कह दिया कि हत्ता यस्मा सौतन और यजद रिहा, इससे मुराद ये है कि आवाज के साथ खुरूज रीह हो तभी नाक़िज़ वज़ू है, या बदबू हो तभी नाक़िज़ वज़ू है। लिहाजा अगर किसी को हवा खारिज तो हुई लेकिन उसमें बदबू न हो और आवाज के साथ भी खारिज न हुई, तो सा उसी को कहते हैं, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्फाज के ज़वाहिर से उन्होंने ये इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रिहा, ये यकीन से इस्तिआरा है। ये यकीन से, हाँ, कि बंदा बावजू मस्जिद में है, कि अब ये वसवसा या शक होने लग गया कि क्या खुरूज रीह की सूरत तो भी पैदा हो गई। तो जब यकीन हो जाए कि खुरूज रीह हो चुका, तो अब उसका वजू टूटेगा। यकीन नहीं है तो वजू नहीं टूटेगा। तो ये यकीन से इस्तिआरा है। ये यस्मा सौतन और यजिद रिहा से मुराद ये है कि उसे खुरूज रीह का यकीन हो जाए। लिहाजा अगर आवाज के साथ हवा खारिज न हुई और बहुत ही आहिस्ता हवा का खुरूज हुआ, और बाद लोगों के जब पेट गड़बड़ होता है तो बदबू होती है, पेट अगर सही है तो बदबू भी नहीं है। यकीन है कि हवा खारिज हुई और ना आवाज की ना बदबू की, तो क्या वजू नहीं टूटेगा? बेला शुबहा टूटेगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद का मतलब यही है कि यकीन हो जाए उसके मुझे रीगा उसे वजू टूट जाएगा, तब निकले, वरना ना निकले। इस हदीस पाक से ये फायदा सामने आया, जो यकीन साबित है वो शक के तारी से ज़ायल नहीं होता। ये तो असल बता दी। अब कहते हैं कि फी फक्ल कदीर मिन बाबिल अंजाज मा यूज़िहुहा फनसूकु इबारतहु बितमामिहा। फक्ल कदीर की किताबुल अंजाज में या अंजाज के बयान में जो कुछ है बहस इमाम इब्न हमान की, वो बहस इस बात को या इस कायदे को वो बहस खूब वाज़ेह कर देती है। मा यूज़िहुहा, फतहुल कदीर में बाबुल अंजाज में इमाम इब्न हमाम की जो बहस है वो क्या कर देती है, इस फायदे को खूब वाज़ेह कर देती है। लिहाजा हम इमाम की यानी फतहुल कदीर की पूरी इबारत को यहाँ पर बयान करते हैं। कीजिए जनाब, अब आप फतहुल कदीर पढ़ रहे हैं और इसकी तकरीर पहले ही मैंने अपने हफ्ते में कर दी थी। आप लोग नोट कर सकते हैं। जो मशहूर नुस्खा चल रहा होता है कि सफ़ा 192 में, तो कदीर का जो सफ़ा है वो सफ़ा 192 में ये मौजूद है। इमाम इब्न हमाम की बहस मेरे पास भी उसका
قدیر کا جو نسخہ ہوگا شاملہ میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہے سامنے تو میں دیکھتا ہوں. دیکھ لیجیے 192 پر نصاب الاجزاء سامنے ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی حضور آ رہی ہے نہیں. اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو جس کی وجہ سے امام کی بحث جی کہاں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے اوپر تو اترو آوے پری والی پلیا کہاں کہاں رکھی ہے وہیں اوپر سے پکڑ لا. مولا ہو رہا ہے کچھ. آ گئی ہے. چلیے فرماتے ہیں کمال الدین ابن الحمام کی پوری بحث قوله تطہیر النجاست واجب مقید بالامکان. یہ جو فرمایا کہ تطہیر نجاست واجب ہے، یہ جو حکم ہے امکان کی قید سے مقید ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ نے فرمایا، عبارت تو نہیں مل رہی یہاں پہ، ہو سکتا ہے اوپر ہو. ہاں یہ ہدایہ کی تفسیر میں اجازت واجب مقید بالامکان پہلی سطر. تو فرماتے ہیں کہ نجاست کو پاک کرنا، دور کرنا یہ واجب ہے، لیکن ممکنہ حد تک یہ نہیں ہے کہ آپ کر سکیں نہ کر سکیں، ہر حال میں آپ کے اوپر واجب ہے. آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز بدن پہ لگ گئی ہے جس کو کچھ کر کے بھی دور نہیں کر سکتے تو معاف ہے. خواتین کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا آٹا گھونٹتی ہے تو آٹا خشک ہو جائے، ان کی انگلیوں میں لگ جائے، ان کے ناخن میں لگ جائے، ان کے لیے معاف ہے، مردوں کے لیے معاف نہیں ہے. تو جہاں مشقت ہو، جہاں بالکل تعذر ہو جائے، جہاں امکان ہی ختم ہو جائے، وہاں یہ واجب نہیں ہے. جس حد تک ہو سکے اس حد تک تطہیر نجاست واجب ہے. اب فرماتے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ بِخِفَاءِ خصوص الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مع العلم بتنجیس الثوب. اما جو کہہ کر کے ایک بحث شروع کی ہے، یعنی عبداللہ اس کا جواب قیل الواجب. فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ جب ازالہ ممکن نہ ہو، اذا لم یتمکن من الازالہ، نجاست کا ازالہ ممکن نہ ہو. کیوں ممکن نہ ہو؟ بخفاء خصوص المحل المصاب، کہ جس جگہ
نجاست لگی ہے محل مصاب اے اصاب بدہ النجاست، محل مصاب جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے خاص اس جگہ کی پوشیدگی کے سبب، پتہ ہی نہیں ہے کہاں نجاست، پتہ ہے کہ کپڑے میں کہیں گندگی لگ گئی ہے لیکن اب یاد نہیں آ رہا، کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہے وہاں پہ، تو خاص جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ جگہ خفی ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ازالہ بھی دشوار ہو گیا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے دشوار کیسے اس کا ازالہ کریں؟ اس بنیاد پر ازالہ مشکل ہو جائے مع العلم بتنجیس الثوب، حالانکہ کپڑا ناپاک ہو چکا اس کا علم ہے، کپڑے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کا علم ہے کہ کپڑے میں کہیں پہ نجاست لگی ہے، تلاش کر رہے ہیں اور یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں، مزید نکل گئی، اس کے اثرات نہیں مل رہے ہیں، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، کہیں سے پیشاب کے اثر زیادہ سے چھینٹیں پڑ گئی، ناپاک چیز کوئی لگ گئی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، نجاست غیر مرئیہ میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور نجاست سوکھ گئی، اب دیکھ رہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو کپڑے کے ناپاک ہونے کا تو علم ہے لیکن نجاست خاص کس جگہ پہ لگی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ازالہ کیسے کرے، کس وجہ سے ازالہ نجاست مشکل ہو گیا، تو کیا کرنا ہوگا؟ قیل الواجب غسل و ترتیب ہو، ایک قول یہ ہے کہ اس کپڑے کے کسی ایک کنارے کو دھو دینا واجب ہے، کسی بھی ایک کنارے کو، نکرہ دے دے، یہ جو ہے یہ نکرہ ہے اور نکرہ یہاں پر عموم کا فائدہ دے رہا ہے، کسی بھی ایک سائڈ کو آپ کپڑے کے کسی بھی ایک کنارے کو دھو دیں اور آپ نماز پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا اس قول کو امام ابن حمام نے دل سے تعبیر فرمایا، ایک ایک لفظ امام کا یہاں پر جو ہے نا بہت اہم ہے، اور اس پیر کی بنیاد پر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ہلکا پھلکا ہے، اس مسئلے کو پہلے راسخ کر لیجیے گا کیونکہ پیچیدگی در پیچیدگی ہے اس میں، اور اس پیچیدگی اور اشکال کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ ہی کینسل کر رہے ہیں امام صاحب، امام ابن حمام، اور یہ مسئلہ صحیح نہیں، غلط ہے، بالکل نہیں، یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے کہ اور مکتا بھی ہے، ہاں معمول ہے جب کپڑا ناپاک ہو جائے کوئی حصہ اس کا اور پتہ نہ چلے کہ کہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو کسی ایک حصے کو بھی دھل دینے سے جو ہے وہ کپڑا پاک مان لیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بہتر ہے کہ آپ پورا کپڑا دھل لیجیے، احتیاط رکھتے ہیں، لیکن ایک حصے کو بھی کسی بھی ایک حصے کو دھل لیجیے اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الواجب غسل طرف منه، آگے فرماتے ہیں فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ أَوْ بِلَا تَحَرٍ طَهُرَ، اگر یہ جو ایک کنارہ دھویا ہے تحری کے ساتھ دھوئے یا بغیر تحری کے، دونوں صورت میں طہورا پاک ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو گیا، تحری کے ساتھ دھوئے یا بغیر تحری کے۔ آپ نے پڑھ لیا ہوگا بولیدہ وغیرہ میں کہ کپڑا کچھ ناپاک ہے کچھ پاک ہے، دونوں مکس ہو گئے ہے، تو اب تحری کر لیجیے، اس پہ دل جمے اس کپڑے کو لے کر کے آپ نماز پڑھیے، لیکن یہاں پر مارے کہ ایک کنارے کو دھوئیے، تحری کر کے دھوئیے، تحری پاک ہو جائے گا، تحری تو اچھی چیز ہے، اور بغیر تحری کے بھی آپ نے دھل لیا تبھی کپڑے کی طہارت کو دیا جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ اتنی بات تو بالکل آسان سی ہے، لیکن امام ابن حمام یہ فرما رہے کہ ذکر الوجہ یبین لا اثر للتحری، اور جو وجہ بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ تحری کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ تحری کے ساتھ دھوئے یا بغیر تحری کے، دونوں صورتوں میں وہ کپڑا پاک ہے، نماز ہو جائے گی، تو تحری کا کوئی اثر ہوا؟ اس بارے قبلہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے نا فقہ کی کتابوں میں کہ اگر تحری کرنی ہوگی بلا تحری پڑھنے کے تو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، یہ تفصیلات آپ پڑھ لیں۔
تحری ضروری ہے، لیکن یہاں پر تحری کا کوئی اثر نہیں ہے. تحری کر کے آپ ایک کونا دھوئیں گے یا بغیر تحری کے دھوئیں گے، دونوں صورت میں کپڑا پاک ہے. تو فرماتے ہیں ذکر الوجہ یبین ان لا اثر. یہاں پہ ہم جھوٹا ہوا ہے. تو جو وجہ ذکر کی گئی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ تحری کا کوئی اثر نہیں ہے. سے پہلے بیان کیا ہے غسل بے تحریم اور بلا تحریم، لیکن ابھی وجہ تو نہیں آئی، تو وہ ہوا کیا کر کے اس کی وجہ کو بیان کریں. وہ ہوا کیا مطلب، وجہ کیا ہے، تعلیل کیا ہے. ایک کپڑا ناپاک ہو گیا کا ایک کنارہ یہ ہے اور وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کون سا حصہ ناپاک ہے، تو آپ بھی ایک کونے کو پاک کر لیجیے، کپڑا پاک باقی کا کیا. وجہ کیا ہے، دیکھیے وجہ وہ ہوا ان یغسل بعضه مع ان الاصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها ولا يقضى بالنجاسة بالشك. یہ ہے وجہ، یہ ہے وجہ. وہ یہ کہ بعض یعنی کپڑے کے کسی حصے کو یغسل بعضه کا بعض حصہ دھوئے گا، حالانکہ اصل طہارت ثوب ہے، یعنی جو نجاست آ چکی ہے کپڑے سے. اس سے پہلے کیا بات کی، اصل تو طہارت ثوب ہے. تو بعض حصے کے دھل دینے سے وقع شک فی قیام النجاست. اب ان یغسل بعضه ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بغسل بعضه. یہ عبارت کی سمجھ میں آتی ہے، ذرا میں دیکھ لوں فتح القدیر میں. اس میں ہے وَهُوَ أَن يَغْسُلَ بَعْضَهُ مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك. یہ وقع الشک کا تعلق ہے ان یغسل سے. کا مطلب یہ ہوا کہ بعض کپڑے کا بعض حصہ دھلے گا تو قیام نجاست میں شک ہو گیا. وجہ دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں کہ حکم یہی نہ ہے کہ کسی کونے کو دھل لو. جب کسی حصے کو آپ دھل لیں گے تو جیسے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی نہ کوئی حصہ نجس ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا حصہ نجس ہے، تو ابھی آپ نے دھل لیا ایک کونے کو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی کونا نجس ہو، تو قیام نجاست میں بھی تو شک ہو گیا. قیام نجاست بھی مشکوک انو معاملہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بعض حصے کو دھوئے گا حالانکہ طہارت ثوب اصل ہے، وقع شک فی قیام نجاست ہے. تو اب کیا ہو گیا، نجاست کی موجودگی میں بھی شک ہو گیا کہ اب نجاست، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی دھل گیا ہو. ابھی ہم نے ایک حصہ دھلا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی ناپاک والا حصہ دھل گیا ہو، تو قیام نجاست میں بھی شک ہے. لی احتمال کون المقصود محلہ، اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے جو ہم نے ابھی دھلا ہے، جو مغسول حصہ ہے وہ وہی محل ہو، محل نجاست. احتمال ہو گیا نا، جب احتمال آ گیا تو چیز مشکوک ہو گئی. اب جس نجاست کے بارے میں آپ کو پہلے سے یقین تھا وہ یقین رہ گیا، وہ یقین تو شک میں بدل گیا نا. فلا یقبل بالنجاست بالشک، لہذا شک کی بنیاد پر نجاست کو حکم نہیں دیا جائے. یہ کل وجہ ہے، یہ کل وجہ ہے. پھر آپ جو ہے بحث کو ذہن میں لانے کے لیے، کیونکہ بات ادھر ادھر جائے گی، تو اصل حکم اور خصوصی وجہ دونوں بات میں اعادہ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کے
کسی حصے پہ نجاست لگ گئی اور بعد میں آپ نے دیکھا تو وہ نجاست مل نہیں رہی ہے کہ کہاں نجاست لگی تھی، تو اب حکم یہ ہے کہ کسی ایک حصے کو آپ دھل لیجیے اور پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ حکم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محل نجاست معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو ابھی آپ نے حصہ دھلا ہے، احتمال یہ ہے کہ یہی محل نجاست رہا ہو، تو اس یقین کا جو اس نجاست کا یقین تھا وہ یقین رہ گیا اور یقین ختم۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ کپڑا اصلاً پاک تھا، بعد میں اس پہ نجاست آئی، اس کے بعد اس نے دھویا، اس وجہ سے اب نجاست محتمل ہو گئی اور شک کی وجہ سے کپڑے کی نجاست کو نہیں دیا جائے گا، کپڑے کی طہارت نماز ہو جائے گی۔ فرماتے قضا اورادہ الاسبیجابی فی شرح جامع الکبیر، امام اسبیجابی نے شرح جامع کبیر میں اس کو یوں ہی بیان کیا ہے، یعنی یہ تعلیل، یہ وجہ، یہ ریزننگ اسی طرح کی ہے کہ جو بیان کر دیا ہم نے۔ اور امام اسبیجابی نے آگے فرمایا وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز یقولہ ویقیسہ علی مسئلۃ فی السیر الکبیر، کہ میں نے امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز کو سنا فرماتے ہوئے اور وہ اس مسئلے کو السیر الکبیر امام محمد کی تصنیف لطیف کے ایک مسئلے پر قیاس کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کی نظیر پیش کی ہے، قیاس کیا ہے اس مسئلے کے لیے شعر کبیر کی کے ایک مسئلے پر، وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ مسئلہ یہ ہے اذا فتحنا حصنا فیہم ذمی لا یعرف لا یجوز قتلهم بقیام المانع بیقین فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقی للشک فی قیام المحرم۔ یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے قیاس کیا۔ اچھا، اس جزئیے کو السیر الکبیر کے اس جزئیے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذمی کو قتل کرنا حرام ہے۔ ذمی کو، کیونکہ اہل اسلام سلطان اسلام ان کا ذمہ لے لیتا ہے نا، تو ان کی جان، ان کے مال، ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی قلعے کو فتح کیا، یعنی دارالحرب میں دشمن کے کسی قلعے کو فتح کیا اور اس میں ایک ذمی بھی ہے جو معلوم نہیں کون ہے، یعنی 50 سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں یعنی حربی موجود ہیں، اور جب حربی موجود ہیں تو حربی کو تو ایک طرف سے ختم کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ذمی بھی ہے، اور ذمی کو قتل نہیں کر سکتے، اور وہ ذمی معروف نہیں ہے۔ اس میں 100 آدمی ہیں اور سب کے سب حربی ہیں، لیکن ایک ذمی بھی چلا گیا اس میں اور وہ پتہ نہیں ہے، لا یجوز قتلہم، تو ان کا قتل جائز نہیں ہے، یعنی کسی کو قتل نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ ذمی کے بارے میں کنفرم ہے کہ ایک ذمی ہے اور وہ معلوم نہیں ہے کون ہے، تو اب احتمال ہوگا نا کہ جس کو بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے جس پر وہی ذمی ہو اور اس کا قتل حرام ہے، تو قیام محرم کی بنیاد پر کسی کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی نہیں مارا جا سکتا۔ لا یجوز قتلہم لقیام المانع بیقین، کیونکہ ایک مانع موجود ہے جو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے، اور وہ یقینی طور پر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ذمی موجود ہے، بس معلوم نہیں ہے کون ہے۔ آگے فرمایا فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقی، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا یا کسی ایک کو بھی نکال باہر کر دیا، اب باقی کو قتل کرنا حلال ہے، اس شک فی قیام المحرم، کیونکہ اب ایک کو جب مار دیا، حالانکہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، غلطی سے خطأ عمدن کسی بھی طور پر ان میں سے ایک کو ختم کر دیا، تو محرم کے قیام میں شک ہو گیا نا۔ محرم یہ تھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ذمی ہے، اور یقین سے معلوم ہے کہ ذمی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کون ہے وہ، اور جب ایک کو قتل کر دیا یا ایک کو باہر کر دیا تو یہ احتمال ہو گیا نا کہ ہو سکتا ہے وہی ذمی مارا گیا ہو یا وہی ذمی نکالا گیا ہو، تو جب یہ احتمال ہو گیا تو یقین ختم،
لہٰذا اب باقی کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ السیب الکبیر کا ایک جزیہ ہے. فرمانے کہ اگر بعض کو قتل کر دیا یا نکال دیا تو باقی کا قتل کرنا حلال ہو گیا. اس شک کے قیام المحرم، کیونکہ محرم کے قیام میں اب شک ہو گیا. پہلے محرم موجود تھا، کسی کو نہیں مار سکتے تھے، اب محرم کے قیام میں شک ہو گیا تو وہ حکم نہیں رہ گیا، قضا ہونا. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. کپڑے کا ایک حصہ ناپاک ہو گیا، پتہ نہیں ہے، تو کسی بھی حصے کو دھو لیجیے. اب وہ یقین نہیں رہ گیا کہ متنجس حصہ ہی وہ ہے، ہو سکتا ہے متنجس حصہ ہی دھل گیا ہو تو نماز پڑھ سکتے. چلیے، تو بات کی ہو گئی، مسئلہ بھی سامنے آ گیا اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، اور السیر الکبیر سے ایک جزیہ بھی پیش کر دیا گیا، اس سے قیاس کی وجہ بھی بتا دی. فرماتے ہیں کہ فی الخلاصہ بعدما ذکروا مجردا عن التعلیل. خلاصۃ الفتاوی میں اس مسئلے کو تعلیل کے بغیر ذکر کیا ہے. مسئلہ تو ایک حکم ہے نا، ایک مسئلہ ہے، ہر جگہ تو اس کی وجہ نہیں بیان کی جاتی. تو خلاصۃ الفتاوی میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا اور تعلیل نہیں پیش کی. وہ کیوں، کس طرح پیش کی انہوں نے، اس مسئلے کو کس طرح پیش کیا خلاصۃ الفتاوی میں؟ فرماتے ہیں فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ صَلَاةً ثُمَّ ظَهَرَتِ النِّجَاسَةُ فِي طَرَفٍ آخَرٍ تَجِبُ إِعَادَةُ مَا صَلَّى. فرماتے ہیں کہ اگر اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی، یہ اسی کے ساتھ کا مطلب یہ دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مسئلہ متنازع کی کی بات ہو رہی ہے. مبعوث عنہا، کپڑے میں نجاست لگ گئی، معلوم نہیں ہے کہاں پہ نجاست لگی ہے، ایک کونا دھل لیجیے. اب ایسے کپڑے میں کسی نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد دوسرے سائڈ میں نجاست ظاہر ہو گئی، کسی اور حصے میں نجاست ظاہر ہو گئی، تو جو نماز پڑھی ہے اس کپڑے میں اس کا اعادہ کرنا ہوگا. کیونکہ اب پتہ چل گیا نا کہ آپ جو شک تھا وہ شک نہیں تھا، یقین کے ساتھ یہ نجاست موجود ہے. تو خلاصۃ الفتاوی میں اسی مسئلے کو جو ذکر کیا ہے وہ یوں ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حصہ دھو دینے کے بعد آپ جو نماز پڑھ سکتے تھے یہ حکم ہوا تھا، لیکن بعد میں ظاہر ہو گیا کہ نجاست دوسرے حصے میں لگی ہے، وہ تو دھلی نہیں، تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اور پھر ظہیریہ، ظہیریہ میں یہ مسئلہ کہتے ہیں، دیکھیے ثوب لا یدرا مکانھا یغسل الثوب کلہ یا یغسل الثوب کلہ. ایک کپڑا ہے جس میں نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کی جگہ معلوم نہیں ہے، نجاست لگی ہوئی ہے لیکن نجاست کی جگہ معلوم نہیں. تو یہاں فرمایا کہ سارا کپڑا دھلے گا پورا. یہ تو احتیاط والی بات ہوگی نا، اچھی بات ہے نا. قابل عمل یہی مسئلہ ہے نا، عمل معمول میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے پورا کپڑا دھل لیا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ نہ بتایا جائے. آگے فرما رہے انتہا، یہ فتاوی ظہیریہ کی بات مکمل ہو گئی. اس پہ امام ابن حمام کہہ رہے ہیں وہو الاحتیاط. یہ ساری بات امام ابن حمام کی چل رہی ہے. خلاصۃ الفتاوی سے جزیہ نقل کیا، ظہیریہ سے نقل کیا، اور ظہیریہ کے مسئلے کو کہہ رہے ہیں احتیاطی ہے. یہ اصل نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھلنا پڑے گا، اصل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہاں پر بات کو روک کر کے ایک بات عرض کروں. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ آپ حضرات پڑھیے گا، جو چھوٹے بچے پانی لے کے آتے ہیں تو ان کے پانی کو استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں ہے، باقاعدہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے کہ اگر مال وبا ہے پانی، گھر میں سے لے کے آؤ، استاد بول دیتے ہیں کنویں میں سے لے کے آؤ. اگر آپ نے خرید کے لانے کو کہا تب تو ٹھیک ہے، پیسے دے کے بوتل خرید کے لاؤ، وکیل ہے آپ کا، اور مال وبا ہے نہیں، وہ لے کے آئے گا تو آپ کا پیسہ، آپ کا پانی ہے. لیکن کنویں سے لے کے آؤ کہہ دیا آپ نے، یا کہیں پانی بڑھ رہا ہے وہ لے کے آؤ،
اور بچہ جیسے ہی پانی لے گا نا بچہ مالک ہو جائے گا. اور چھوٹے بچے تبلیغ نہیں کر سکتے، تملک کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ آ کر آپ کے استاد یا اپنے استاد گرامی کو دے گا، نہیں دے سکتا. استاد مالک نہیں بن سکتا. بچے کے پانی کو آپ پلا کے اجازت استعمال کر رہے ہیں، اور اجازت دے بچہ تو اجازت دینے کا حل نہیں ہے. وہ جائز ہی نہیں ہے ایسے پانی سے وضو کرنا اور پینا. ہوتا ہے لوگ توجہ نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت نے بڑی توجہ دلائی ہے اساتذہ کو، اور اسی مسئلے پر ایک رسالہ لکھ دیا ہے، افاضۃ النبی والے کا نام اس کا، یہ حکم ماء الصبی. پڑھ لیجیے گا فتاوی رضویہ پہلے جلد میں یہ رسالہ مل جائے گا. وہ پرانی والی جو جلد ہے، ورنہ آپ کو نئی والی جلد میں بھی کہیں مل جائے گا. پڑھیے، شوق سے پڑھیے. بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت نے حل بھی کیا ہے، اور اس میں بڑی دقتیں پیش کی ہیں، بڑے مسائل ہیں. تو اسی مسئلے سے انہوں نے حل بھی کیا ہے. یہاں تک کہ ایک مسئلہ یہ پیش کر دیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. اب فرمائیے ایک اسی مسئلے کی وجہ سے ایک مشکل یہ ہو جائے گی کہ کنویں کا پانی کنواں ہے، اس میں بچے نے ڈول سے پانی نکالا یا کسی نے بھی نکالا، بچے نے لے لیا، قبضہ کرتے ہی پانی بچے کا ہو گیا. اب بچے نے ناسمجھی میں وہی پانی الٹ دیا کنویں میں، تو سارا کے سارا پانی جو مال مباح تھا وہ بچے کی ملک کے ساتھ مختلف ہو گیا، اور اختلاط بھی ایسا کہ امتیاز نہ ہو سکے. اب اس پانی کو استعمال کرنا ہی منع ہو گیا کہ مل کے مباح مل کے سبھی کے ساتھ مختلف ہو جائے اور امتیاز نہ ہو سکے، تو آپ کیسے پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک دقیقہ اور ایک اشکال پیش کیا اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا حل بھی وہیں پہ پیش کیا ہے. میں نہیں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو تاکہ آپ لوگوں کو شوق ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مگر یہ بحث یا یہ بات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بھی پیش کیا. یہ مسئلہ بہت ہی معتمد، مستند، معمول بہا اور مقتضى بہا ہے. یہ ہے کہ اس کپڑے پہ نجاست لگ جائے اور جگہ معلوم نہ رہے تو کسی بھی حصے کو دھل کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. چلیے، تو یہاں پہ جو فرمایا وہ الاحتیاط، ذالک التعلیل مشکل عندی. اب جا کر کے امام ابن امام نے بولنا شروع کیا ہے. وہ جو ذالک سے مراد وہ جو اوپر تعلیم گزری ہے وہ میرے لیے مشکل ہے، میرے نزدیک مشکل ہے. کون سی تعلیم؟ اب دیکھ لیجیے تعلیم کیا ہے. یہاں پر تعلیم جو پیش کی تھی کہ بعض حصے کو جب آپ دھل لیں گے تو اصل تو کپڑے میں طہارت ہے، تو قیام نجاست میں شک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال پیدا ہو گیا کہ جہاں جس جگہ کو آپ نے دھل لیا ہے وہی نجاست لگی ہو. اس احتمال کی وجہ سے اب وہ جو یقین تھا وہ یقین نہیں رہ گیا. ہاں، تو قیام نجاست میں بھی شک ہو گیا. اور جب قیام نجاست میں شک ہے تو نجاست کا حکم شک کی بنیاد پر نہیں دے سکتے، طہارت کا حکم ہو گیا کیونکہ اصل کپڑے میں طہارت ہے، زیادہ نماز ہو. یہ ہے ریزن ہے نا. اب امام ابن امام کیا کہتے ہیں کہ یہ تعلیم میرے لیے مشکل ہے، میرے نزدیک مشکل ہے. وذالک التعلیل مشکل عندی. کیوں؟ دیکھیے فإن غسل طرف یوجب الشک فی طہر الثوب بعد الیقین بنجاست قبلہ. اس لیے کہ ایک کنارے کا دھل دینا کپڑے کی طہارت میں شک ثابت کر دے گا. بعد الیقین بنجاست ہی، سب لوگ بعد اس کے کہ اس سے پہلے نجاست کا یقین تھا. تو اب دیکھیے بات کدھر لے گئے. ایک ٹکڑے کو اگر آپ دھل دیں گے تو طہارت میں شک ہو جائے گا، حالانکہ اس سے پہلے نجاست کا یقین ہے. تو اس کی طہارت کا یعنی پہلے تو پتا ہے کہ کپڑا یقیناً ناپاک ہے، اور اب جب دھل دیا تو اس کی طہارت
مشکوک ہو گئی، حالانکہ طہارت نہیں تھی کپڑے کی، یقیناً یہ کپڑا نجس تھا، اور اب طہارت مشکوک ہو گئی، تو ایک ٹکڑے کا دھل دینا کپڑے کی طہارت کو مشکوک بنا دے گا، بعد اس کے کہ اس کپڑے کی نجاست پہلے سے معلوم اور متیقن ہے۔ یہ ہے اشکال کی وجہ۔ یقین کیسے ختم ہو جائے گا؟ یقین تو پہلے سے ہے کہ کپڑا نجس ہے، جب کپڑا نجس ہے تو طہارت کہاں ہے؟ آپ نے ایک جگہ دھل دیا تو طہارت کا شک ہو گیا، تو بات تو وہی ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، تو یقین پہلے سے ہے، وہ یقین اس شک سے کیسے ظاہر ہوگا؟ وحاصل انه شک فی الازالہ، حاصل اس کا یہ ہے، یہ ازالہ میں شک ہے، بعد تیقن قیام النجاست، بعد اس کے کہ قیام نجاست کا تیقن ہے، یعنی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کپڑے میں نجاست لگی تھی، وہ جگہ پتا نہیں ہے، بس یہ نا مسئلہ ہے، یہ یقین ہے کہ نجاست ہے اس کپڑے میں، تو اس کپڑے کی نجاست کا یقین ہوا نا، اور یہ جو دھل دینے سے شک ہوا کس میں؟ ازالہ میں شک ہوا کہ ایک جگہ دھل دیا آپ نے، تو اب یہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے وہی جگہ ہو سکتا ہے وہی جگہ نہ ہو، دونوں صورتیں ہیں، تو یہ جو ہو سکتا ہے والی بات ہے وہ طہارت میں نہ ہے، ہو سکتا ہے پاک ہو گیا وہ نجاست گئی، اور ہو سکتا ہے پاک نہ ہوا وہ نجاست وہیں پہ ہو، تو یہ شک کس میں ہے؟ ازالہ میں، ازالہ نجاست میں شک ہے، اور نجاست کا وجود پہلے سے یقینی طور پہ معلوم ہے، تو جو چیز یقین سے ثابت ہو اور ازالہ مشکوک ہے، تو وہ یقین ازالہ مشکوکہ سے کیسے ختم ہوگا؟ یہ امام ابن امام کا سوال ہے، اراد ہے، بس شک کو لا یرفع المتیقن قبلہ، اور شک جو ہے پہلے سے جو بات متیقن ہوتی ہے اس کو دور نہیں کرتا، یہی تو قاعدہ چل رہا ہے، یہ جو تیسرا قاعدہ وہ یہی ہے، یہ الیقین لا یزول بالشک، یہاں پر شک جو ہے نا طہارت میں ہے، شک ازالہ نجاست میں ہے، اور یقین جو ہے نا نجاست میں ہے، تو وہ جو یقینی نجاست ہے وہ اس ازالے کے شک سے کیسے ظاہر ہو جائے گا؟ فرماتے والحق ان ثبوت الشک فی کون الطرف المقصود اور رجل المخرج هو مقام النجاست، والمعصوم الدم یوجب البتہ الشک فی ظہور الباقی و اباحۃ دم الباقی، یہ جملہ ذرا مشکل ہے، دیکھیے گا، جملہ جو ہے وہ ہے انه شک والحق ان ثبوت الشک، ان حرف مشبہ بالفعل اور ثبوت الشک مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کا اسم، اور تین سے لے کر کے آخر تک متعلقات بن جائیں گے شک کے لیے، آگے یوجب جو ہے نا اس کا ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، وہ بات سمجھ آئی؟ یوجب یہ ہے اس کی خبر، اور فی کون طرف المقصود اور رجل المخرج وہ مکان النجاست ہے، کون جو مصدر ہے فعل ناقص کا، الطرف المقصود جو مضاف ہے کون کا وہ اس کے اسم کے درجے میں ہے، اور اس پر عطف ہے الرجل المخرج، تو یہاں پہ لفظ و نشر مرتب ہے، مسئلہ دو ہے نا، ایک مسئلہ وہ ہے جو چل رہا ہے جو کپڑے کا ایک کنارہ دھل دیا، اور ایک یہ مقیس ہے، اور ایک مقیس علیہ ہے، السیر الکبیر کی عبارت، ایک قلعے میں بہت سارے حربی اکٹھا ہیں، ایک دلی میں چلا گیا اور اس کو بعد میں نکالا گیا، تو مقیس اور مقیس علیہ دونوں کو یہاں پہ بیان کیا، طرف مقصول یہ مضاف کون کا اسم، اور اس پر عطف ہے رجل مخرج، جو قلعے میں جو موجود تھے اس میں سے ایک بندے کو نکالا، وہ مکان النجاست، یہ لفظ و نشر مرتب ہے، تو مکان النجاست جو ہے یہ خبر ہے، اور معصوم الدم یہ دونوں کون کی، لیکن مکان النجاست یہ خبر ہے الطرف المقصود کے لیے،
اس کا تعلق طرف مقصول سے ہے، اور معصوم الدم کا تعلق رجل مفرد سے ہے۔ بات ہو گئی؟ یعنی طرف مقصول کا مکان نجاست ہونا اور رجل مخرج کا معصوم الدم ہونا، کیونکہ ذمی کیا ہوتا ہے؟ معصوم الدم ہوتا ہے، عربی مباح الدم ہے، ذمی معصوم الدم ہے۔ تو جو ایک بندے کو نکال دیا گیا، احتمال ہو گیا نا کہ ہو سکتا ہے وہی معصوم الدم ہو، وہی ذمی ہے، تو باقی کو مار سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ طرف مقصول کا ہی مکان نجاست ہونا اور رجل مخرج کا ہی معصوم الدم ہونا، اس میں جو شک ثابت ہو گیا ہے وہ ثبوت شک یوجب البتہ الشک فی طور الباقی، وہ شک جو ہے ثابت کر دے گا یقیناً باقی کی طہارت میں شک دے دے گا۔ وہ جو اس مسئلے میں شک گیا ہونے میں ہونا مشکوک ہو گیا نا، تو یہ شک باقی کی طہارت میں بھی شک پیدا کرے گا۔ باقی اب دیکھیے وہ کپڑے کا جو حصہ ابھی آپ نے دھل لیا ہے نا، شک کی ہو سکتا ہے وہی نجس رہا ہو، وہی جگہ نجس رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ پاک رہی ہو۔ تو وہ جگہ جب مشکوک ہو گئی تو باقی جو حصہ ہے اس کو بھی مشکوک کرے گا وہ، کہ باقی جو حصہ ہے وہ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے۔ یوجب الشک فی طہر الباقی و اباحۃ دم الباقی، یہاں بھی لفظ میں مستقبل والا معاملہ ہے کہ باقی کپڑے کا باقی حصہ جو نہیں دھلا ہے آپ نے وہ پاک ہے، ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے نہ پاک ہو۔ اباحۃ دم الباقی، باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مباح الدم ہے، ہو سکتا ہے ذمہ بھی اس طرح گیا ہو، تو وہ بھی مشکوک یہ بھی مشکوک ثبوت۔ ہاں طرف مقصود مکان نجاست ہے وہ بھی مشکوک، اور باقی ایک کپڑا باقی حصہ پاک ہے وہ بھی مشکوک، سب مشکوک۔ ومن ضرورت صحیح مشکوکا فی ارتفاع یقین عن تنجسی و معصومیتہ، یہ ایک حل ہے امام ابن حمام کی طرف سے، اور اس کا مشکوک فی ہو جانا یعنی باقی کی طہارت کا مشکوک فی ہو جانا، کہ باقی کپڑا جو ہے نا وہ پاک ہے، یہ مشکوک ہو گیا معاملہ۔ ومن ضرورت ضرورتی مشکوکن کی، باقی حصے کا پاکی میں پاکی مشکوک ہو جانا، اس کی ضرورت سے یہ ہے کہ ارتفاع یقین عن تنجسی، کپڑے کی نجاست کے بارے میں جو یقین تھا وہ یقین ختم، اور قلعے کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے معصوم الدم بھی کوئی ہے اس کا یقین تھا، یہ یقین بھی ختم۔ جب یقین ختم، وہ یقین ختم، یہ یقین ختم، تو حکم ہو گیا کہ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کپڑے سے، اور حکم ہو سکتا ہے کہ آپ باقی کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حل ہے امام ابن حمام کی طرف سے، ایک اعتراض اور اس کا خود حل، والحق کو کہہ کر کے اس کا حل بیان کیا۔ فرماتے وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نِجَاسَتِهِ، فرماتے وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نِجَاسَتِهِ، جب نجاست میں بھی وہ کپڑا مشکوک ہو گیا نا، بات یہ نا کہ طہارت میں مشکوک تو نجاست میں بھی مشکوک، اور یہی تو پہلے بتایا تھا کہ جب نجاست مشکوک ہو گئی تو شک کی بنیاد پہ نجاست ہو نہیں دیں گے تو کپڑا پاک ہے، نماز ہو جائے گی۔ فرماتے وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نِجَاسَتِهِ، جب وہ کپڑا نجاست میں مشکوک ہو گیا تو جازت الصلاۃ معه، نماز اس کے ساتھ جائز ہو جائے گی۔ الا ان هذا ان صح لم يبقى لكلمته من مجمع عليها عن قولهم اليقين لا يرتفع بالشك معنى، اس طرح سے بات تو بن جائے گی مگر ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ امام ابن حمام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تعبیر کریں آپ تو بات جو ہے وہ بن جائے گی، مگر اس طرح سے استدلال اگر درست ہو تو فقہائے کرام کے اس اجماعی کلمے یعنی الیقین لا یرتفع بالشک، اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ لم يبقى لكلمتهم المجمع علیہا، جو فقہائے کرام کا اجماعی موقف ہے کہ الیقین لا یرتفع بالشک،
اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جب ایک کونے کو دھو دیا تو طہارت مشکوک، باقی کی طہارت مشکوک. جب باقی کی طہارت مشکوک تو نجاست بھی مشکوک. تو وہ قاعدہ کہنے لیے وضع کیا تھا؟ جب طہارت مشکوک، طہارت کا مشکوک ہونا نجاست کو بھی مشکوک بنا دے، اور قاعدہ یہ بول رہا ہے کہ جو چیز پہلے سے یقینی ہو وہ شک سے ظاہر نہیں ہوگی. تو جب جب یہاں شک ہو تب تک وہ یقین بھی مشکوک ہو جائے تو قاعدہ ہی ختم ہو گیا. قاعدہ کیا بول رہا ہے کہ اب یقینو لا یزول بالشک، ایک نجاست وہاں پر لگی تھی اور نجاست کا لگنا یقینی تھا، یہ یقین ختم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ یقین ختم نہیں ہوگا کسی شک سے. اور آپ نے شک کی ایسی توضیح کر دی کہ یقین ہی ختم ہو گیا. آپ نے یہی تو کیا ہے، شک کی کیسی توضیح کی؟ آپ نے کہا کہ کپڑے کا باقی کپڑے کی طہارت مشکوک ہو گئی، اور مشکوک ہونا نجاست کو بھی مشکوک بنا دیا تو نجاست یقینی نہیں ہو گئی. تو شک نے یقین کو ختم تو کر دیا. جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ شک یقین کو ختم نہیں کرے گا، یقین شک سے ظاہر نہیں ہوگا، یہاں شک کیا کر رہا ہے؟ شک ہی یقین کو ختم کر رہا ہے. اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ممن ضرورت ضرورتی مشکوکن بھی، طہارت مشکوک ہو جائے تو اس کے بداعت و ضرورت سے یہ ہے کہ یقین بھی تنجس کا ختم ہو جائے. تو شک نے یقین کو ختم تو کر دیا. شک نے کیا کر دیا؟ اذا صار مشکوکن فی نجاست کی اجازت، شک جو ہے طہارت کا شک نجاست کا شک ہو گیا، اور نجاست کا شک ہے تو شک سے نجاست کو کیسے دیں گے؟ نجاست ہو جائے گی. اللہ اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر آپ کہیں گے اور یہ بات اگر صحیح ہو جائے تو فقہائے کرام کے اجماعی قاعدے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. الیقین لا یرتفع بالشک، کیونکہ جب بھی طہارت میں شک ہو تو نجاست میں بھی شک ہو اور یقین ختم. فحین تصور ان یثبت شک فی محل ثبوت الیقین، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے توضیح کریں گے تب تو تصور ہی نہیں ہو سکے گا کہ یقین جہاں پر ہو وہاں شک بھی ہو. یقین جہاں رہے گا وہاں شک رہے گا ہی نہیں، اور جب شک آئے گا یقین کو تو موقع ختم کر دے گا. تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ شک آ سکے وہاں جہاں یقین ثابت ہو. تصور ثبوت و شک کیے لا یرتفع به ذلك اليقین، تاکہ اس بات کا تصور ہو سکے کہ شک وہاں پہ ہوتا ہے، اور کہیں پر شک جب ہو جائے تو اس سے وہ یقین زائل نہیں ہوتا. یہی نا قاعدہ آپ کا ہے کہ وہ یقین شک بھی ہو اور یقین بھی ہو، تو شک کی موجودگی میں یقین زائل نہیں ہوتا. آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ جب یقین ہو تو شک آئے گا ہی نہیں، تو پھر قاعدہ کس لیے وضع کیا ہے؟ آپ جب کہیں گے کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یقین پہلے سے شک بھی آ گیا. شک آ گیا تو شک جو ہے نا یقین میں تو ظاہر نہیں کرے گا، اور شک آئے ہی نہیں. یقین جب موجود ہے شک آئے ہی نہیں، اس قاعدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے امام ابن حمام کی دقت نظری. فرماتے اس کی مشکل کی وجہ سے تو ومن هذا حقق بعض المحققین ان المراد لا يرتفع به حکم الیقین. اسی وجہ سے بعض محققین نے تحقیق سے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ قاعدہ ہے نا الیقین لا یزول بالشک، اس سے مراد یقین نہیں ہے، یقین کا حکم ہے. بعض محققین نے کیا کہا، کیا کہہ دیا؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا. اور ابھی کیا کہہ دیا کہ یقین تو ظاہر ہو جاتا ہے، شک آ گیا تو یقین گیا. تو مراد الیقین لا یزول بالشک سے مراد یقین نہیں ہے بلکہ حکم الیقین ہے. یقین تو گیا لیکن یقین کا حکم باقی رہے گا. تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے بعض محققین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ مراد اس قاعدے سے کیا ہے؟ لا یرتفع به حکم الیقین، یقین کا حکم، یعنی اگر شک آ جائے
تو یقین کا جو حکم تھا کہ نماز نہیں ہوگی، وہ حکم زائل نہیں ہوگا، وہ یقین کا حکم باقی رہے گا۔ فعلی هذا التقدیر، یہ جو ابھی آپ کہہ دیں گے کہ حکم سے یقین سے مراد حکم الیقین، تو اس سے بات بن جائے گی وعلی هذا التقدیر یخلص الاشکال فی حکم الدلیل۔ نہیں، آپ حضرات بھی غور کریے گا، ضمائر کے مراجع طے کرنے میں یہ بات نہیں ہے۔ وعلی هذا التقدیر سے مراد فمن هذا حق کا بعض الموقفین نہیں ہے، جو اوپر بتایا، جو توحید کے والحق کہہ کر کے، والحق کہہ کر کے جو توحید کے امام ابن حمام نے، جب باقی کی طہارت مشکوک ہو گئی تو نجاست بھی مشکوک ہو گئی، اور جب نجاست مشکوک ہو گئی تو پھر نماز پڑھ لیجیے، یہی نا توجیہ کی۔ اس توجیہ پر کچھ مسائل بھی کھڑے ہوئے، وہ بیان کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت تقدیر سے مراد وہ توجیہ ہے، اس توجیہ سے اشکال تو حل ہو جائے گا، دشواری جو تھی وہ تو حل ہو گئی نا۔ وہ فرماتے ہیں یخلص الاشکال فی الحکم لا دلیل، حکم میں اشکال تو حل ہو گیا، لیکن دلیل میں اشکال حل نہیں ہوا، دلیل اپنی جگہ باقی ہے۔ حکم میں تو معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ یہ کہہ دیں گے کہ یقین سے مراد حکم یقین ہے، لیکن دلیل والی بات تو رہ گئی نا، یقین کیسے ظاہر ہوگا؟ جو یقین، دلیل تو یہ ہے نا کہ یقین جو پہلے سے ہے، ہاں وہ شک سے ظاہر نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوگا کہ نہیں، شک سے ظاہر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر پر اشکال حکم میں تو ختم ہو گیا، لیکن دلیل میں ختم نہیں ہوا۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں فَإِن ثَبَتَ الشَّكُّ طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنِجَاسَتِهِ لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة۔ یہ دیکھنے دلیل میں کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ بھی وہی باقی ہے، سارا مسئلہ باقی ہے۔ حکم تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھ لیجیے، لیکن دلیل میں سارا مسئلہ۔ فنقول کہہ کر کے وَإِن ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنِجَاسَتِهِ، کہ آپ نے ایک کونا دھل دیا تو باقی حصہ جو ہے نا وہ پاک ہے ناپاک ہے، شک ہو گیا نا، پتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو باقی کپڑے کی نجاست طہارت کا شک ہے اور نجاست کا بھی شک ہے، لیکن وہ آپ کو کل کے بارے میں جو کپڑا نجس ہوا تھا اس کا تو یقین ہے نا، تو اب اس شک سے وہ نجاست کہاں ختم ہو جائے گی؟ لیکن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، لیکن وہ جو یقین تھا آپ کو پہلے اس کی نجاست کا، اس کا حکم کیسے مرتفع ہوگا؟ اور وہ حکم کیا تھا؟ عدم جواز الصلاۃ، اس کی وجہ سے اس کپڑے میں نماز پڑھنا درست نہیں تھا۔ فلا تصرف بعد غسل الطرف، تو ایک کونا دھلنے کے بعد بھی نماز درست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو متیقن معاملہ تھا نا۔ وہ حکم یہ تھا کہ چونکہ کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، ایک حصہ ناپاک ہو چکا ہے، آپ کو یقین ہے اس میں نماز نہیں ہو سکتی، تو ابھی وہ حکم ابھی بھی باقی رہنا چاہیے۔ فلا تصرف بعد غسل الطرف، کیونکہ وہ یقین، قاعدہ یہ بتا رہا ہے کہ یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا، اور اب ایک کونا دھل دینے سے باقی کپڑے کی طہارت بھی مشکوک ہو گئی تو نجاست بھی مشکوک ہو گئی، دونوں مشکوک ہو گئی، لیکن وہ یقین پہلے سے باقی ہے جو کل کے نجاست کا یقین تھا۔ وہ نجاست آج کی مشکوک طہارت یا مشکوک نجاست کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو کپڑا ابھی بھی نجس ہونا چاہیے، اور حکم ابھی بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ کپڑا نماز نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں فلا تصرف بعد غسل الطرف، سر دھونے کے بعد بھی نماز درست نہیں ہونا چاہیے، لأن الشک الطاری لا يرفع حکم اليقین الثابت، کیونکہ شک طاری، ابھی آج آپ نے ایک کونا دھل دیا ہے تب نہ شک ہو گیا ہے، اور یہ شک طاری ہے نا یا شک ثابت ہے؟ یہ شک طاری بعد کا شک ہے، اور یقین کیا ہے؟ ثابت۔ لا يرفع یقین ثابت، لا يرفع حکم اليقین الثابت، شک طاری یقین ثابت کے حکم کو دور نہیں کر سکتا۔ علامہ حقق من انہ هو المراد من قولہم، جیسا کہ اس بات کو پائے تحقیق تک پہنچا چکے فقہا کہ مراد
فقہا کے قول الیقین لا یرتفع بالشک سے یہی ہے، باقی رہ جاتا ہے، اور یا پھر یہ یقین سے مراد یہاں حکم الیقین ہے، یقین کا حکم باقی رہ جاتا ہے، تو پھر حکم یہاں پہ باقی رہنا چاہیے۔ حکم کیا تھا کہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہونا چاہیے۔ غسل الباقی والحکم بطہارت الباقی مشکل، یہ غسل کے بجائے قتل ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے میں نے اپنے مسئلے میں قتل، کیونکہ دو مسئلے تھے نا، ایک مقیس اور ایک مقیس علیہ ہے نا۔ مقیس مسئلہ وہ کپڑا ناپاک والا مسئلہ ہے، اور مقیس علیہ کیا ہے؟ چہرہ کبیر والا مسئلہ۔ ایک قلعے میں جو ہے نا وہ ایک ذمہ بھی موجود ہے، ایک کو نکال دیا تو اب باقی کو قتل کرنا درست ہو گیا، تو کہتے فغسل الباقی نہیں، فقتل الباقی، ایک بندے کو نکال دیا تو باقی کو قتل کرنا یہ درست ہے یا؟ اور یہ کہ ایک کونے کو دھل دیا آپ نے تو باقی کی طہارت تو ہو جائے گا، یہ دونوں پہ دونوں مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی پر امام ابن حمام نے اپنی بات مکمل کی، مشکل کہہ کر کے ختم کر دیا، سب کو مشکل میں ڈال دیا، اور آگے کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس اشکال کا حل کیا ہے۔ انتہا کلام و فصل کرنے جو بات سمجھ میں آئی امام ابن حمام کی اس انداز سے، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ اللہ و رسول کی طرف سے اور ان فقہائے کرام کی حفاظت برکات کا کے سبتے میں، اور اگر غلطی ہے تو میری ہے۔ آپ تمام حضرات اس پہ غور کریں، اور بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی خلاصہ لکھے، کیونکہ مسئلہ تو کلیئر ہے لیکن پیچیدگی بھی موجود ہے۔ اس کچھ پیچیدگی کی وجہ سے جب یہ انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ مشکل، یہ مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ مت لے لیجیے گا کہ اب اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ معمول بھی ہے، سب ہی ہے یہ، چلیے مگر اس کی نظیر پیش کر کے ہم آج کا درس ختم کریں گے۔ کیا نظیر ہے؟ فرماتے وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِ مِنَ الْمُفْطِرَاتِ، یعنی أَنَّهُ لا تنجس بعض البر لو تنجس بعض البر ثم ختم طهرا لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس أو لا۔ یہ ایک مثال ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا تھا، کوئی کونا کوئی حصہ، آپ کسی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا کونا تھا، کسی بھی کونے کو دھو لیجیے، کپڑے کی پاکی کا حکم دیا جائے تو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک اور دیکھ لیجیے تحریر فقہائے کرام کا یہ قول کہ القسمۃ فی المثل من المطہرات، مثلیات میں تقسیم کر دینا، بانٹ دینا، یہ بھی مطہرات میں سے چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جو چیز ناپاک ہو، یعنی ناپاکی بعد میں آ گئی ہو، اس کو اگر چند جگہوں پر تقسیم کر دے، بانٹ دے، تو پھر پاک مانا جائے گا سب کو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر گیہوں کا کچھ حصہ ناپاک ہو گیا اور پھر اسے تقسیم کر دیا گیا تو ہر حصے کی پاکی کا حکم ثم قسم طہرا، پھر بانٹ دیا جائے تو پھر ہر گیہوں کو کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہر جز میں شک واقع ہو گیا، یعنی پہلے گیہوں تو پاک تھا نا، اور آپ نے دیکھا کہ کتے نے آگے پیشاب کر دیا یا گوبر گر گیا یا پتے نے پیشاب کر دیا، تو یقیناً کچھ گیہوں ناپاک ہو گیا۔ لیکن اب وہ کون سے ایریے پہ پیشاب کیا تھا وہ معاملہ جو ہے نا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کو جو ہے نا گیہوں کو چند جگہوں پر بانٹ دیجیے تو سب ہر حصے میں احتمال ہو جائے گا کہ حصے میں نجاست ہو، ساتھ میں یہ بھی ہوگا حصے میں طہارت ہو، یہ پاک ہو، وہ پاک ہو، وہ پاک ہو، تو سب کی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ القسمۃ فی المثل من المطہرات، یہ قاعدہ مثلیات میں تقسیم کر دینے سے بھی طہارت ہو جاتی ہے۔
یعنی وہ بجلی جو کہ اصلاً طاہر ہو اور وہ چیز بعد میں نجس ہو گئی ہو، نجس ہونے کا یقین ہو، لیکن کون سا حصہ نجس ہے وہ پتہ نہ ہو، تو اس کو تقسیم کر دیں گے تو اس کو پاک ہو. ٹھیک ہے، یہ حصہ جو ہے نا فرماتے کہ اس کی نظیر حل بل متنجس اولاد. اب یہاں پہ کیسے کچھ اور قواعد بیان کریں گے لیکن کل سے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر آپ ذرا علامہ حمدی کی بات دیکھیے، وہ بھی مفید ہے. فاطمہ طاہرہ وہ کوئی شک آدھا خلافت طور پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بانٹ دینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف ترتیب یہ ہے کہ لا یظہر نہیں لا یظہر پاک نہیں ہوگی. وإنما جاز الانتفاع للشک فيها انتفاع جائز ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں انتفاع جائز ہوگا، باقی کو نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ حتی لو جمع عادتاً نہیں عادت ہونا چاہیے. اگر وہ گیہوں جو بانٹا ہے 5-6 جگہ پہ 10 جگہ پہ، اگر سب سے سب سے ماغر اللہ سب وہ گیہوں سے اکٹھا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نجاست حکم دوبارہ آ جائے گا. تو طہارت کا حکم اگر ہو جاتا تو نجاست کا حکم کیسے آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ طہارت کو مرتفع نہیں ہے، نجاست کو مرتفع نہیں ہے، لیکن کیونکہ نجاست پتہ نہیں ہے یہ انتفاع جائز کر دیا گیا. مال کو ضائع کرنا بری بات ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.